वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रहीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा व युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात मजीदात उस अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए जिस मालिक कायनात ने अपने ख़ास फ़ज़ल व करम फरमाते हुए हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम महीना हमारे मुक़द्दर में लिखा और वो बड़े ही खुश नसीब और मुबारकबाद के लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं जिन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे
اور راتوں کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ انگن درود و سلام آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے یہ دین حق ہم پر پہنچایا ہی نہیں بلکہ حق صحیح طرح کما حق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی دعوت ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات، کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ محترم سامعین حضرات، ایک گزارش احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جو بندہ اول وقت پر تشریف لے آتا ہے وضو کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کر، پھر امام کے قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ امام کا خطبہ، خطیب کا خطبہ دھیان سے سنتا ہے، لغو کام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کو یہ کہہ دے کہ تو خاموش ہو جا، اس کا بھی اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ کہ جائے کہ ہم اپنی فضول کاموں میں، حرکات و سکانات میں اپنے خطبے کا اجر و ثواب ضائع کریں۔ تو آپ احباب ماشاءاللہ ٹائم پر تشریف لے آئے ہیں۔ اب ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ کما حق ہو ہم خطبہ سماعت فرمائے۔ ادھر ادھر کے دیکھنا، اشارے کنائے کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو بندہ ایک صف کا تنکا بھی اٹھاتا ہے، اس کو پھینکتا ہے یا پھیرتا ہے، اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو احباب سے گزارش یہ ہے کہ آپ کما حق ہو خطبہ سننے کی کوشش کریں، اور پھر اس پر ہمیں سنا کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جو عظیم مہینہ ہے، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آپ احباب اندازہ کریں کہ کوئی وہ جمعہ تھا جو پہلا جمعہ تھا، ہم اس انتظار میں تھے کہ رمضان کا مہینہ آئے، پھر پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، اب الوداعی جمعہ ہے۔ یہ چند گھنٹے، چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا ہو سکے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی معافی مانگ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان آپ نے 12 مرتبہ سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آج ممبر پر تشریف لانا اور آمین کہنا یہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے صحابہ، مجھ پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہی لے کر انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، 3 بددعائیں دی ہیں، اور میں نے آمین کہا ہے۔ بدعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، روح الامین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور آمین کہنے والے امام الانبیاء ہیں، جنہوں نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا وہ بندہ، میں نے جب پہلی سیڑھی پر آمین کہا تو انہوں نے یہ بدعا دی کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آیا، پھر اس بندے نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر، رات کا قیام کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اگر اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، جہنم سے آزادی نہ دلوا سکا، جنت کا والی نہ بن سکا، وہ بندہ جہنم کے نچلے گڑھے میں چلا گیا، وہ بندہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ دوسرا وہ بندہ جس کے سامنے میرا اسم مبارک آئے، میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، وہ بندہ اس کی زبان خاموش رہے، مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بندہ بھی ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنیں پڑھیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ آپ کا فرمان علی شان، جو بندہ 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 نیکیاں اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں، اس بندے کے 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، 10 اس کی برائیاں مٹا دیتے ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود پڑھتا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ جو درود نہیں پڑھتا سمجھو وہ جنت کا رستہ بھول گیا ہے، جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کریں گے جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے محبت کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آیا
اور پھر اس نے درود نہ پڑھا، وہ بندہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ تیسرا وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکا، فرمایا وہ بندہ بھی ناکام ہو گیا۔ ہماری یہ چند گھڑیاں جو باقی رہ گئی رمضان المبارک کی، ہمارا اب یہ کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب جیسے جیسے ہم دیکھیں پانچوں نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، نماز پڑھ کر اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے ہیں، ہم غور کرنے والی بات ہے، استغفار کر رہے ہیں ہم نماز پڑھنے کے بعد، کام کیا نیکی والا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ معافی تب مانگی جاتی ہے جب گناہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے نماز پڑھی ہے، ہونا مفہوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی کام کر لیں اس کے بعد اللہ کے حضور معافی مانگے کہ کوئی اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اب ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، راتوں کا قیام کیا، اللہ صحیح حق ادا نہیں ہوا، استغفر اللہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے وہ بندے ایسے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے، یا اللہ میں گنہگار کو تو نے توفیق دی ہے، یا اللہ میرا اس روزہ رکھنا کو قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنا بڑا گھر اللہ تعالیٰ کا بنا لیتے ہیں، اتنا بڑا کام کرتے ہیں، خود مستری بنتے ہیں، بیٹے کو مزدور بناتے ہیں، کام اللہ تعالیٰ کے گھر کا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، انک انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جو میں نے کام کیا ہے تیری توفیق کے ساتھ کیا ہے، اب اس کام کو قبول فرما لے۔ ہماری یہ جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، ہمارا بھی ترا امتیاز یہ ہونا چاہیے۔ اب آخر میں بندہ تھک جاتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ایسا ایسا وہ جوش ختم ہو جاتا ہے، لیکن جوش ختم ہونا نہیں چاہیے، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، دوسری حدیث میں ہے جو سب سے زیادہ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، تنگیاں اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، مشکلات اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے۔ اور فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَاجًا، اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق ایک بندے نے پورا مہینہ کام کیا، جو سیلری اس کو پتہ ہے میری 30,000 35,000 وہ ملنی ہے، وہم و گمان نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ رزق کہاں سے آ گیا میری طرف۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب بندہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو فرماتے ہوئے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کا مکالمہ درج فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تمہارا رب بڑا بخشنہار ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ کہ 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کرنے والا جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، کسی راہب کے پاس جاتا ہے، اے میرے بندے، اے خدا کے بندے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں 99 کا قاتل ہوں، ایک کم 100 بندے کو میں نے مار دیا ہے۔ وہ بندہ راہب کہتا ہے تیری معافی نہیں ہو سکتی،
اس نے اس کو صحیح گائیڈ نہیں کیا، اس بندے نے جوش میں آیا، اس نے کہا میری معافی نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 پورا اس کا قتل ہو گیا، وہ قاتل ہے 100 بندے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس بندے نے کسی کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک قتل نہیں کیا بلکہ 100 قتل کر دیا ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، کیا میری معافی ممکن ہے؟ میں 100 بندوں کا قاتل ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا گناہوں سے بھرا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تیری تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تیرے لیے شرط یہ ہے کہ جس بستی میں تو رہ رہا ہے یہ بڑے گناہوں والی بستی ہے، اس کو چھوڑ دے، فلان ایک بندوں کے پاس چلا جا۔ جب ان کے پاس جائے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا تو بھی نیک بن جائے گا۔ ابھی توبہ کا ارادہ کیا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی ہے، بستی سے نکلا ہے، رستے میں موت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن جذبہ پیدا ہوا معافی مانگنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت کا والی بنا دیا۔ ہم راتوں میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چھوٹی سی دعا ہے، ہمارے موبائل نمبر سے بھی چھوٹی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بڑا معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ بندوں کو معاف کر دے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو بندہ یہ کہے کہ یہ بھی میری طرح انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ یہ غلطی مجھ سے ہو جاتی، اس سے گلاس ٹوٹا ہے، عین ممکن تھا یہ مجھ سے ٹوٹ جاتا۔ جو بندہ بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، کل قیامت کے دن ایک سیٹھ صاحب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کام کیا تھا؟ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا بلا سود، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے سیٹھ، اے چودھری صاحب، اے میرے بندے تیرا کام کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میرا کام یہ تھا کہ جو بندے اس طاقت نہ رکھتے قرضہ دینے کی میں ان کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ مہلت دیتا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر آتا کہ میرے پاس پیسے نہیں بن رہے، مجھے مزید مہلت دیں، تو میں منشی کو کہتا یار 3 دفعہ مہلت دے دی ہے، اب اس بندے سے مشکل ہو جائے گا، اس کا کھاتا صاف کر دو۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی کھاتا صاف کر دیں گے اور جنت کا والی بنا دیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کیا کریں۔ یہ قداوت ہے، یہ بغض، یہ حسد لے کر، یہ چھوٹا سا دل ٹنوں کے حساب سے اس میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کے ساتھ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنا یہ جائز نہیں ہے، جو بھی نیکیاں کریں گے آسمان کی طرف نہیں جائے گی، روک لی جائیں گی۔ عید قریب ہے، عید بالکل قریب ہے، عید سے پہلے 3 کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، خوبصورت وضو کرے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ وضو کر رہا ہو، وضو میں جلدی نہ کرے، اس کا یقین یہ ہو کہ جب ہاتھوں کو دھو رہا ہو تو اسے پتہ ہو کہ میرے ہاتھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ انگلیوں کا خلال کر رہا ہو، اسے پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان انگلیوں کے پوروں سے گناہ ختم کر دیے ہیں، ناخنوں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے گناہ ختم کر دیے ہیں۔ چہرہ دھو رہا ہے، اس کو پتہ ہو، یقین ہو کہ آنکھوں کے جو پلکیں ہیں اس کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ کامل طریقے سے، اچھے طریقے سے جو بندہ وضو کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان، پھر وہ بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کسی الگ تھلگ ہو کر، کسی کمرے میں بیٹھ کر، کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور 2 رکعتیں ایسی ادا کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، دنیا وما فیہا سے ماورا ہو کر اللہ تعالیٰ کے دور کھڑے ہو جاتا ہے۔ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس میں وہ جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، میری بات کس سے ہو رہی ہے؟ جو عظیم ہے،
جو بڑا بلند و بالا ہے، میں ایک خاک بندہ ہوں اور میری بات مالک کائنات سے ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، پھر لمبی دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، 2 دفعہ صرف یہ کلمات کہہ دے، رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ عید سے پہلے یہ کام لازمی کریں کہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائیں، تنہائی میں 2 رکعتیں اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، صرف یہ کہہ دیں رب اغفر لی رب اغفر لی، میرے مالک میں نے گناہ کیے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایسی ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دوسرا کام یہ ہے انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دوسری حدیث میں اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب یہ ہمارا اینڈ ہو رہا ہے، رمضان المبارک کا اینڈ ہو رہا ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ مسافر نہیں ہے، یہ مہمان نہیں بلکہ ہم مہمان ہیں۔ یہ تو ہماری زندگیوں کے بعد بھی آیا کرے گا، پتہ نہیں ہم ہوں یا نہ ہوں۔ آئندہ سال ہماری زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، سحریاں کی، افطاریاں کی، اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام بنتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، جتنے دن باقی رہ گئے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، جب بھی ٹائم ملے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائیں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کو مکمل کریں، زیادہ نہیں تو کم سے کم 1 مرتبہ ہمارا حق بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے، ان سے سنا کرتے تھے۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ نہیں تو 1 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، چھینٹے مار کر پانی کے گھر والوں کو کھڑا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رحمت برس رہی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، لمبے سفر پر جانا ہو نا بندے نے تو کوئی بیگانہ ساتھ ہو تو مزہ نہیں آتا، بندہ کہتا ہے یار لمبا سفر، کوئی ساتھی اپنا ہو نا، کوئی دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی اولاد ہو تو مزہ آئے گا۔ تو ہم جنت کے راہی ہیں، ایک لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے، ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اس جنت میں ہمارے ساتھ ہماری اولاد بھی ہو۔ اپنی اولاد سے نیکی کے کام کروایا کرے، خود بھی صدقہ کرے، ان سے بھی کہیں کہ یہ لو بیٹا مسجد میں ڈال کرا، مسجد کے چندہ باکس میں ڈال، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تیز ہواؤں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا یہ معیار ہوتا، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جتنی زیادہ بخشش مانگے ہوئے اتنا اللہ تعالیٰ زیادہ مہربان ہوگا۔ عید والے دن کچھ کام ہوتے ہیں، آپ احباب جانتے ہیں، ایک تو کام یہ ہے کہ غسل کرنا ہے، دوسرا کام کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بندہ جانے سے پہلے تاک کھجور کھا کر جائے، 3 5 7 جو کھجوریں ہیں وہ کھا رہے، جو دوسری چیزیں ہمارے گھر میں تیار ہوئی ہوئی ہیں، سویٹ ڈش ہے، وہ آ کر کھائیں، جاتے ہوئے تکبیرات کو بلند کرتے جائیں، واپسی پر آئیں تو رستہ چینج کر کے آئیں، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بندہ اپنا فطرانہ ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے روزوں میں کمی پیشی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنا فطرانہ ادا کرو۔ اور عید والے دن جو ہمارے معاشرے میں سب سے کبھی کام ہوتا ہے، احباب توجہ فرمائیں، جانا ہر ایک بندے نے، پیاروں کی جدائی کا غم ہر بندے کو ہی ہوتا ہے۔ عید والے دن پیاروں کی جدائی کا غم آ جانا، پیاروں کو یاد کر لینا، یہ برا کام نہیں ہے، یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن کسی کے غم کو تازہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں جانا، افسوس کرنے کے لیے پہلی عید ہے جی فلاں کا بندہ فوت ہو گیا تھا، فلاں کا عزیز فوت ہو گیا تھا، اسپیشل تعزیت کے لیے جانا، واویلا کرنا، ان کو پریشان کرنا، یہ اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ صرف 3 دن سوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے،
سوائے اس عورت کے جس کا خامد فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن اپنی عدت کو پوری کرے گی۔ باقی جس کا بھی کوئی عزیز فوت ہوا، جتنا بھی قریبی کیوں نہیں ہے، آپ وسلم کا حکم مانتے ہوئے یہ نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کچھ مرضی کریں، آپ اپنی خوشی کو خوشی سمجھیں، ان کے لیے دعا کریں، اچھا لباس پہنیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لباس نہ پہنیں گے، اچھا نہ لباس پہنیں گے، نیا نہ لباس پہنیں گے، کوئی تو لباس پہنیں گے نا۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 3 دن کا، شوق صرف 3 دن کا ہے، اب میں زیادہ شوق کر لوں گا تو کیا ہوگا، وہ واپس آ جائے گا، ہرگز نہیں۔ تو احباب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اوڑھنا بچھونا دین اسلام کو بنا دے۔ جب ہم دین پر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو باتیں کرنے والی ہیں ان کی باتیں چلتی رہیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو فالو کریں، انشاءاللہ یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔